अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से ये खबर बड़ी ज़ोर शोर से तमाम दुनिया के अखबारात और टेलीविज़न पर चल रही थी कि सऊदी अरबिया में रामायण महाभारत स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, और इस खबर को वहाँ के प्रिंसेस सलमान ने खुलासा किया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये खबर को कुछ फैलाया गया। सऊदी अरबिया का कोई ऐसा भी मकसद और मतलब नहीं है। लेकिन जो अमेरिका और दूसरे टेलीविज़न और अखबारात ने ये न्यूज़ चलाई थी कि किस तरह से सऊदी अरबिया अमन की बात को लेकर बहुत सारे तब्दीली करने जा रहा है, और ख़ास तौर के हिंदुस्तान और इजराइल को लेकर वो उनका दिल नहीं दुखाना चाह रहा और अच्छी तरह से काम को अंजाम दे रहा है। बहरहाल इसी बात को लेकर जनाब मुजाहिद हाशमी ने आज क्राइम टुडे से बात करते हुए इसका खुलासा किया। देखते हैं सपोर्ट। मुजाहिद हाशमी साहब, जो पिछले कुछ दिनों से जो है ये खबर बड़ी तेज़ी से फैल रही थी कि सऊदी अरब में जो है वहाँ के स्कूलों में जो है रामायण पढ़ाया जाएगा, महाभारत पढ़ाया जाएगा और योगा के ताल्लुक से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, तो अब जो है वहाँ के जो प्रिंसेस है सलमान, उनका ये बयान आता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको क्या कहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये ख़बर जो पिछले एक हफ़्ते से जो है बड़ी तेज़ी से गर्दिश कर रही थी और आलम इस्लाम के लिए एक तशवीशनाक बात थी, आज इस खबर का खुलासा यूँ किया गया कि जो ऐसा कोई हम मंसूबा नहीं रखते। शायद उन्होंने अपने मंसूबे से दस्तबरदारी अख्तियार कर ली है। बहरहाल उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि कुरान हमारा दायमी दस्तूर रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसका खैर मक़दम करते हैं, लेकिन 2030 तक का जो अहदाफ जो हासिल करना चाहते हैं, जो हदफ उनका है, वो इन 8-9 सालों में ये क्या करेंगे, इसको आपको हमको मिल्लत इस्लाम को नज़र रखनी पड़ेगी। क्यों कि सियासतदानों की कही गई बातों पर उनको नज़रअंदाज तो कहीं नहीं किया जा सकता, किस कदर अमल करते हैं ये उनको देखना पड़ेगा, अपने को नज़र रखना पड़ेगा। बहरहाल अल्लाह इनको इस बात की तौफीक दे कि जो है तौहीद के इस मरकज़ को अल्हम्दुलिल्लाह तौहीद का मरकज़ी बाक़ी रखते हुए उनके फ़राइज़ को अंजाम देने का अल्लाह उनको तौफीक दे, सलाहियत दे, हिम्मत दे। हमारी दुआएं उनके साथ हैं। रही ये बात कि इस्लाम को कुरान का दस्तूर, सऊदी अरब का दायमी दस्तूर करार दिया, तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, चंद आइली क़वानीन जो हैं वो जो है अगर किसी ने किसी जानी को अगर आपने संसार कर दिया, किसी जो है चोर के आपने अगर हाथ अगर काट दिया, कुछ जगह सज़ाएँ अगर आज आपने ऐसी दी, यकीन ऐसा का आप करना चाहिए। लेकिन वो अहकामात जो मिल्लत वाहिदा का एहसास आपको दिलाती हैं, जो आपको हुक्म देती हैं कि आपको अपनी इज़्ज़त हासिल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि हम उम्मत वाहिदा हैं, इसके एहसास को आपको मजबूत करने के लिए ज़रूरत है, इक़दाम करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? दूसरी बात यह कि अपने इत्तिहाद के ज़रिए अपने ताकत को परवान चढ़ाने, बढ़ने, अपने जो है माशी ताकत को, अपनी फ़ौजी ताकत को आगे बढ़ाने का अल्लाह हुक्म देता है। एक से एक आला हथियार अपने पास रखें जिसके ज़रिए आप अपने उन दुश्मनों को डराओ जिसको तुम नहीं जानते, मैं भी जानता हूँ, अल्लाह बोलता है। और इस राह में जो कुछ भी आप खर्च करेंगे, दुनिया में इज़्ज़त के तौर पर, आखिरत के में अजर के तौर पर आपको वापस कर दिया जाएगा। अब हो ये रहा है कि आप ने ईरान को अपना दुश्मन बना लिया, ठीक है, यकीनन जो है जो भी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन इन इख्तलाफात की एकसुई के लिए आपने क्या इक़दाम किए? क्या इन इख्तलाफात को हवा देकर, इस माहौल को पैदा करके, क्या दुश्मन इस्लाम आपको जो कहीं अपना अलाकार तो नहीं बना रहे हैं? अगर जो है ईरान एक न्यूक्लियर ताकत अगर बन रहा है, तो आपको किस न्यूक्लियर ताकत बनने से आपको रोका था? आपको तशवीश क्यों है? आप तो अपने जो है हम मसलक लोगों से, ऐसे मुस्लिम ममालिक जिनके पास जो है न्यूक्लियर ताकत है, उनसे आप हासिल कर सकते थे। उनसे आपने अपने ताल्लुकात कितने अच्छे रखे, दोस्ताना ताल्लुकात कितने अच्छे रखे, आपने उनसे क्या जो हुस्न सुलूक किया, और उस ताकत को हासिल करने के लिए आपने क्या क्या कार्रवाई की, क्या क्या कोशिशें आपने की। यहाँ पर आप क्यों नाकाम हो गए? आपने इन्हिसार जो है अपने दुश्मनों पर क्यों किया आपने? क्यों फिर आप जो है इसराइल के वजूद को तस्लीम आप कर रहे हैं?
دوسرے عرب ممالک کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ اس کو ایک غازب ریاست ہونے سے کیوں جو ہے انکار آپ کر رہے ہیں؟ آپ اس کو تسلیم کرتے ہوئے قبل اول کے جو ہے حیثیت کو ختم کر رہے ہیں. فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، کیوں آپ کو ظلم دکھائی نہیں دیتا؟ شام کو تہس نہس کر دیا جا رہا ہے. برما جیسا چھوٹا سا ملک جہاں کے جو ہے بدھ مذہب کو ماننے والے وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، مسجدوں کو جلا دیتے ہیں، لیکن آپ کا جو ہے وہ ایسی آرگنائزیشن وہ اسلامک کنٹریز کیا کر رہا ہے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسجدوں کے تقدس کی بحالی، ان کو جلا دینا، ان کو گرا دینا، مسلمانوں کے جو املاک کو تباہ برباد کر دینا، ان کے قتل عام کر دینا، ان کے خواتین کی جو عصمت ریزی کر دینا، ان کو آپ سے ملک نکال دینا، یہ آپ کو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ پھر کہاں ہے آپ کو اسلام کا حکم؟ آپ پاس قرآن کا حکم آپ کو کیا دیتا ہے؟ حکم کیا دیتا ہے آپ کو؟ کیا خالی اپنی مملکت کے حصار میں اگر آپ چند قوانین کو آپ نافذ کر دیں، اس طریقے سے آپ جو ہے دنیا کے آپ امام بن سکتے ہیں، آپ قائد بن سکتے ہیں، آپ قائدانہ رول آپ نبھا سکتے ہیں؟ آپ نے کیا آپ کے OIC نے کہ جن کے پاس جو طاقت ہے 57 مسلم ممالک آپ کے ہیں، کیا اس طاقت کے ذریعے سے کسی جو ہے گستاخ رسول کو آج تک آپ نے سزا دینے کی ہمت جتائی آپ نے کی؟ کوئی قدم آپ نے اٹھایا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس ملک میں دلی میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، مسلمانوں جو ہے مساجد کو تباہ برباد کر دیا گیا، مسلمانوں کو جو املاک کو جلا کے تہس نہس کر دیا گیا. برما کی صورتحال ہے. اب یہ سری لنکا میں ظلم ہو رہا ہے. کبھی زبان کھولنے کی بھی آپ زحمت کرتے ہیں؟ آپ امت واحدہ کا احساس اگر دلاتے ہیں آپ، تو پھر کیا ہیں آپ؟ قائدانہ رول کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے جو جال بچھائی ہے، یورپ نے جو جال بچھایا، امریکہ نے جو جال بچھایا، اور اسرائیل نے جو جال بچھایا، ہاں، اور مشرکین نے جو جال بچھایا، اس جال میں پھنس کے کہتے ہیں کہ ہم لیڈر بن رہے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ کو قائد بننے کے لیے قرآن آپ کو دائمی دستور آپ بتا رہے ہیں. قرآن کیا حکم دیتا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں اس ملک پر جو ہے آپ جو ہے پوشائی نہیں کرتے؟ آپ نے جو ہے طاقت کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ وہاں کے باشندوں پر ظلم محض اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ اس ظالم بستی سے ہم کو نکال دے. کیوں؟ وہاں کی طاقت آپ کو کن پڑ کر رہ جاتی ہے. کیوں لوگوں پر انحصار کرتے ہیں؟ کیوں جو ہے آپ جو ہے UNO پہ انحصار کرتے ہیں، جہاں پر خالی برسوں سے جو ہے مذمتی قراردادوں سے آگے ہٹ کر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے آپ؟ تو کیا ان مذمتی قرارداد سے جو ہے فلسطین قبل اول فلسطین کا جو ہے حق حاصل کر سکیں گے؟ اس قبضے کو آپ برخاست کروا سکیں گے؟ آپ مسجد اقصی کو آپ حاصل کر سکیں گے؟ آپ قائد بن سکیں گے دنیا میں؟ آپ تو پھر اپنے آپ کو جو ہے قرآن کا حامل بتانا، قرآن کی خدمت گزار بتانا، قرآن کے مطابق جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دائرے میں جو ہے ہم اپنے ملک چلا رہے ہیں، اپنے دستور کو چلا رہے ہیں، دستور کو مانتے ہیں، اس کو کہاں آپ ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ قرآن کو ماننے والا، اس کے حکم پر عمل کرنے والا سارے دنیا کا قائد اور امام بنتا ہے. لیکن آپ ایسے ہیں کہ اپنے ملک میں جو ہے آپ قائد بن نہیں سکے. آپ نیوم سوٹی آپ بنا رہے ہیں، اپنے جو ہے ملک میں ایک ایسا شہر بسا رہے ہیں جہاں پر آپ کا ملک کے قانون بھی نہیں چلے گا، بین الاقوامی قانون وہاں پر چلے گا. یہ دستور آپ یہ قانون جو ہے ایسے لوگوں کو سہولتیں دے رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آپ قانون یا آپ جو ہے اپنے آپ کو یہ کریں گے، آپ قائد بننے جا رہے ہیں. تو کہاں قائد بننے جا رہے ہیں جناب؟ سوچنا پڑے گا آپ کو کہ قائدانہ صلاحیت کہاں پر حاصل ہوتی ہے؟ جب ہوتی ہے جب آپ جو ہے دنیا کے مظلوموں کے خلاف آپ وہ آواز اٹھائیں، ان کے خلاف اقدام آپ کریں، اور متحدہ طاقت کے ذریعے بتائیں کہ ہمارا وجود ہے، ہم ظالم کے پنجے کو مروڑ سکتے ہیں، اس کو تہس نہس کر کے رکھ سکتے ہیں. جب تک آپ کے اتحاد یہ ثابت نہ کر سکے آپ دنیا میں آپ جو امام نہیں بن سکتے. آپ جو قرآن یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ قرآن کے قانون کو ماننے والے ہیں، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں. آج افریقہ ہو یا پاکستان ہو، دوسرے ممالک ہیں، وہاں کے لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں ان بین الاقوامی قوانین کے ذریعے سے. وہاں کے لوٹا جا رہا ہے، وہاں پر ظلم بربریت کی جا رہی ہے، لیکن آپ کی فوج وہاں پر نہیں پہنچتی، آپ کی طاقت وہاں پر نہیں پہنچتی. ہاں بین الاقوامی فوج پہنچ کر وہاں پر جو ہے اسلام پسندوں کے خلاف خما کرتی ہے. اور ایسے جو ہے جہاں پر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر کیا کیا ظلم نہیں ڈھا جا رہا ہے، کون سے قوانین جو اس ملک کو نہیں لائے جا رہے ہیں مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے، ستانے کے لیے. کبھی آپ نے ان کا نوٹس لیا؟ کیا کان آپ کے کان پہ روم جیں گی؟ ارے کہاں میرے بھائی، آپ اس کا علم بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ آپ احساس بھی رکھتے ہی نہیں رکھتے؟ آپ یہ دنیا میں تمام بسنے والے مسلمانوں کا آپ کو علم ہے، احساس بھی ہے کہ نہیں آپ کو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام دنیا میں بسنے والے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں،
اور اگر پیر میں کانٹا چبھتا ہے سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے. کہاں آپ اس تکلیف کو محسوس کرنے والے؟ بتائیے تو صحیح. آپ اپنی زبان کھول کر بتائیے, اپنے اقدامات کر کے بتائیے, اپنی فوجی طاقت کو یہ استعمال کر کے بتائیے, اپنے اتحاد کا یہ اظہار کر کے تو آپ بتائیے کہ آپ جو امت واحدہ ہیں اور یہ دین جو غلبہ حاصل کرنے کے لیے برپا کیا گیا ہے, کہاں ہیں آپ؟ آپ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں اپنے دشمنوں کے جو ہے دامن میں آپ پناہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ کہہ دینا کہ جو ہے ہم جو ہے عالمی قیادت کے لیے تیار ہیں, کہاں عالمی قیادت آپ جو ہے حاصل کر سکیں گے؟ اس کے لیے آپ کو جو ہے قرآن کے حکم کو جو ماننا پڑے گا. هو الذی ارسل رسول بالهدى ودین الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ہم نے جو اپنے نبی کو دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا کہ تمام جھوٹے مذاہب پر اس دین حق کو غالب کر دے, خواہ کافروں کتنا ہی ناگوار گزرے. آپ تو ان کے اسیر بن کر رہ گئے, آپ تو ان کے ہمنوا بن کر رہ گئے, آپ تو ان کے ہاں ملانے والے بن کر رہ گئے. آپ کو کوئی مسلمان پر ڈھائے جانے والا دکھائی ہی نہیں دیتا. سمن بکن امن فہم لا یرجعون آپ کے حالت ہو کر رہی ہے. پھر آپ اپنی آنکھیں کھولیے, اپنی زبان کو کھولیے, اپنے کانوں کو کھولیے, اور دنیا پہ کیا کیا ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, کیا کیا منصوبے جو بنائے جا رہے ہیں کفر کے غلبے کے لیے, شرک کے غلبے کے لیے, مسلمانوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے, انہیں طے کر دینے کے لیے, ان کے مساجد کو تباہ برباد کرنے کے لیے. آپ ان کا نوٹس تو لیں, اپنے اتحاد کو مضبوط تو کریں. ٹھیک ہے, ہم آپ کی اس بات کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ یہ قرآن ہمارا دائمی دستور ہے. اللہ کرے کہ واقعی آپ اس کے دائمی دستور کو مانیں, تسلیم کریں, اس پر عمل آوری کریں. نہ صرف آپ بلکہ تمام مسلم ممالک کو اس بات کی اللہ توفیق دے, تب کہیں جا کر دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہوگا, قبلہ اول کا تقدس بھی بحال ہوگا, اور دنیا کے اسلام دشمنوں کو اس بات کی توفیق نہیں ہوگی, ہمت نہیں ہوگی کہ مسلمانوں کے خلاف, اسلام کے خلاف مجھے آواز اٹھا کے دیکھیں. سب سے پہلے آپ یہ قدم اٹھائیں کہ آج ہمارے ملک میں, کہاں فرانس سے لے کر یہاں پر اس ملک میں بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کتنی گستاخیاں کی جا رہی ہیں, اس کا علم احساس بھی ہے. اگر آپ زبان کھولتے, اگر کہتے کہ آپ اس کے خلاف جو ہے آپ قدم اٹھائیں ورنہ ہم کچھ بھی کر دیں گے, تو کیا اس ملک کے حکمراں اس بات کے جو ہے آپ کی بات کو ٹال دیتے؟ ارے اپنے احساس تو دلائیے کہ ہم موجود ہیں, ہم اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں, ان کے امتی ہیں, ان پر ایمان رکھنے والے. اس بات کا احساس تو اب دلائیے, اس بات کو ظاہر تو کیجیے اپنے قدم اٹھا کر. آپ پھر یہ کہتے کہ ہم یہ کچھ بھی نہیں کرتے. لہٰذا اس دعا کے ساتھ کہ کل جو ہے 17 رمضان المبارک ہے, لوگوں کو جو اس بات کی میں تلقین کرتا ہوں کہ جو ہے گزارش کرتا ہوں کہ بعض جو ہے علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کورونا کو بھگانے کے لیے 313 جو ہے اصحاب اکرام جو میدان بدر کے جو سپاہی تھے ان کا نام لیجئے, کورونا بھاگ جائے گا. واہ, یہ کہاں سے لائے وہی بہتر جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہوئے نہیں, کبھی ان کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میدان بدر میں آ کر 313 صحابہ کرام نے جب 1000 کا لشکر جرار سے جو ہے مقابلہ کیا تھا, تب کہیں جا کر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تھا. لہذا اب ظلم کے خلاف آپ متحد ہو کر جو ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے جو ہے اس صفات کو پیدا کیجئے. یہ بولنے کے لیے آج کل علماء گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں, بلکہ ان کا نام لے کر جو کورونا کے بھگان کے تلقین کر رہے ہیں. اور علماء کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کہاں سے بدعت لے کر آتے ہیں. یہ کبھی جو ہے جہاد کی بات نہیں کرتے, یہ کبھی جو ہے اپنے مسجدوں میں جو ہے یوم الفرقان کا جلسہ کرنے کے, جو جنگ بدر کا فتح مکہ کا جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے, نہ کبھی اس عنوان پر آپ کو مخاطب کرنے کی ہمت رکھتے ہیں. ایسے لوگ اگر آپ کی قیادت کریں گے, آنے والا حد کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ آپ پر, ہم پر رحم فرمائے. قرآن کے مطابق تمام مسلمانوں کو عمل کرنے, اس کے حکم کی تعمیل کرنے, اس قانون پر عمل پر ہو کر اس زور زمین پر ہم کو نافذ کرنے کے اللہ ہمارے مدد فرمائے. ہم سے کام لے اللہ ہم کو کامیابی دے اور ہمیں ہمیشہ مدد کرے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین.